अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जिस मौजू के ऊपर आज मैं आपके सामने अपनी मारूज़ात रखूँगा वो है कि शिर्क क्या है। जो साबका हमारी क्लास है उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात क्या है, अल्लाह की सिफ़ात क्या हैं, बारी ताला के बारे में तौहीद का अकीदा मुख्तसर तौर पे वो मैंने आपके सामने रखा था। आज आपको बताना है कि शिर्क क्या है। शिर्क के हवाले से मैं एक बात आप लोगों के गोशगुज़ार करना चाहूँगा कि शिर्क जो है ये तौहीद की ज़िद है, तौहीद का उलट है। तौहीद का ना होना ये शिर्क कहलाता है। अब तौहीद जो है ना वो क्या है, पहले हम ये देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि आया शिर्क हम किस चीज़ को कह सकते हैं। जहाँ तक तौहीद का ताल्लुक है ना, तो तौहीद के हवाले से जो है ना ये उलमाए किराम ने ये चीज़ जो है ना वो बड़ी वजाहत के साथ ये बयान की हुई है कि तौहीद का मतलब क्या है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कि ये जो हमारे पास सूरह इखलास है ये सारी की सारी मेरे रब की तौहीद बयान फरमाने वाली है। पहला नुक्ता क्या बयान हुआ कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई दूसरा अल्लाह नहीं है। अल्लाहु समद, अल्लाह जो है वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना तो वो पैदा हुआ है और ना ही उसने किसी को जो है ना वो जन्म दिया है, ना ही वो जना गया और ना ही उसने किसी को जन्म दिया। वलम यकुल्लहू कुफुवन अहद, और कोई भी उसके इक्वल नहीं है, कोई भी उसके हमसर नहीं है, कोई भी उसके बराबर का नहीं है। ये फोर लाइन डेफिनेशन जो है ये तौहीद को बयान करती है। क्या बयान करती है कि अल्लाह एक है, अल्लाह जो है ना वो बेनियाज है। अल्लाह ने अल्लाह का ना कोई बेटा है ना उसका कोई बाप है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ना वो उसका कोई भी बराबर का नहीं है। तो अब ये तौहीद है, ये मुख्तसर तौर के ऊपर तौहीद की एक जो है ना वो चीज़ हमारे सामने आ रही है। अब इस तौहीद के ऊपर जो है ना वो शिर्क की तारीफ हम समझेंगे। अगर हम अल्लाह के अलावा ये सिफात किसी और के अंदर देखते हैं ना, इन सिफात को किसी और के अंदर मानते हैं, तो अब ये शिर्क हो जाता है। ये मुख्तसर सा मैंने ना एक जायचा आप लोगों के सामने रखा है। अब देखते हैं कि शिर्क किसको कहते हैं। शिर्क इस चीज का नाम है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह की ज़ात के अंदर, अल्लाह की सिफात के अंदर उसका कोई शरीक बना देना। तो अगर तो अल्लाह की ज़ात के अंदर किसी को शरीक बनाया जाए तो इसको शिर्क फिल ज़ात कहा जाता है। और अगर अल्लाह की सिफात के अंदर किसी को शरीक बनाया जाए तो इसको शिर्क फिल सिफात कहा जाता है। उलमाए किराम ने आगे इसकी और भी शिर्क फिल अफ़आल है, शिर्क फिल अस्मा है, और भी काफ़ी सारी अक़साम बयान की हैं, लेकिन इस लेवल के ऊपर ना यही मेरे ख्याल के अंदर जो है ना ये काफ़ी होंगी कि शिर्क फिल ज़ात क्या है और शिर्क फिल सिफात क्या है। आज हम इन्हीं चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। शिर्क फिल ज़ात, अब ये किसको कहते हैं, सबसे पहले ये देखना है। इसके अंदर जो है ना वो तीन सूरतें हो सकती हैं शिर्क फिल ज़ात की। वो ये है कि हम ये तसव्वुर कर लें कि जिस तरह अल्लाह हमेशा से है, अल्लाह कदीम है, इसी तरह कोई और भी ज़ात ऐसी है जो कि कदीम है। यानी कि जिस तरह अल्लाह हमेशा से है, इसी तरह कोई और भी ज़ात हमेशा से है, मौजूद है, तो उसको जो है ना वो शिर्क फिल ज़ात कहा जाएगा। दूसरी की सूरत ये बनती है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ना वो लायक इबादत है, इसी तरह अल्लाह के अलावा कोई और चीज़, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जिन्नात हैं, चाहे वो जो है ना वो जमादात हैं, वो नबातात हैं, कुछ भी है, वो पहाड़ है, वो पत्थर है, वो दरिया है, वो चाँद है, वो सूरज है, कुछ भी है, वो भी उसी तरह लायक इबादत है। जिस तरह अल्लाह लायक इबादत है, इसी तरह वो भी लायक इबादत है। यानी कि अल्लाह के अलावा किसी और को भी अपना माबूद बना लेना, ये भी शिर्क फिल सिफात के ज़ुमरे में, शिर्क फिल ज़ात के ज़ुमरे में आता है।
اور تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے نا وہ اس کی صورت یہ بنتی ہے شرک فی الذات کی، کہ اللہ کے لیے اولاد کا تصور کر لینا کہ اللہ کی اولاد بھی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور جو عیسائی لوگ ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بیٹا کہتے ہیں، یہودی جیوز جو ہیں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے نا وہ تین کیٹیگریز بن جاتی ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر شرک فی الذات کے اندر کوئی بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی کیا ہے کہ جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے اسی طرح کسی کو ہمیشہ متصور کر لیا جائے، کہ جس طرح اللہ ہمیشہ سے اسی طرح کوئی اور بھی ہے جو کہ ہمیشہ سے ہے۔ اور دوسرے نمبر پر صورت یہ بنتی ہے کہ جس طرح اللہ ہمارا معبود ہے اسی طرح اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہمارا معبود ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ اللہ کے لیے اولاد کا تصور کر لینا۔ اب یہ تین صورتحال ایسی ہیں کہ جن کے اندر بندہ شرک فی الذات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں شرک فی الصفات کے اندر۔ اللہ کی کافی ساری صفات ہیں، اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں، اللہ کی کافی ساری صفات کچھ ہم نے جو ہے وہ پہلے بیان بھی کر دی ہیں اور کچھ آگے بھی بیان کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ مارنا اللہ کی صفت ہے، زندہ کرنا اللہ کی صفت، ہوا یحیی و یمیت اللہ کی صفت ہے، پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے، کن اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، سننا اللہ کی صفت ہے، دیکھنا اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی مختلف صفات ہیں۔ اب شرک فی صفات کیا ہے کہ جو اللہ کی صفت و صفات ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں، ہو بہو یہی صفتیں ہم کسی بندے کے اندر مان لیں، ہو بہو یہی صفتیں اگر کسی بندے کے اندر ہم مان لیتے ہیں تو اب یہ شرک فی صفات ہو جائے گا۔ لیکن میں یہاں پر بیان کرتا چلوں کہ ہو بہو کا لفظ میں نے بولا ہے کہ جو صفات جس طرح کی جس لیول کی اللہ رب العالمین کی ہیں، وہی صفات کی حامل، وہی خصوصیات کی حامل وہ صفات جو ہے نا وہ کسی بندے کے اندر اگر ہم مان لیں تو اب وہ جو ہے نا وہ شرک فی صفات ہو جائے گا۔ اب وہ کون کون سی خصوصیات ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی صفات کے ساتھ ہیں، اور ان خصوصیات کو اگر بندوں کے اندر مان لیا جائے تو وہ شرک فی صفات آ جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ساری کی ساری قدیم ہیں۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ساری کی ساری ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں۔ اللہ کی صفت کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ پہلے اللہ تھا تو اس کے بعد وہ صفت اللہ رب العالمین کی آئی۔ جب سے اللہ ہے تب سے اللہ کی صفات ہیں، اس کو کہتے ہیں صفات کا قدیم ہونا۔ تو اللہ کی صفات کی جو پہلی خصوصیت ہے، جو پہلی اسپیشیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہوں گی نا سارے کی ساری جو ہے نا وہ قدیم ہوں گی۔ دوسرے نمبر کے اوپر اللہ کی جتنی بھی صفات ہوں گی نا وہ صفات ساری کی ساری اس کی ذاتی ہیں، اس کی اپنی ہے، کسی نے اس کو نہیں دی، عطائی نہیں ہے۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں، اس کی اپنی ہیں، کسی نے اللہ کو یہ صفات نہیں دی ہیں، اس کی اپنی ذات کی ہیں، کسی نے اس کو نہیں دی۔ تو دوسری خصوصیت اللہ کی صفات کی یہ ہے کہ اللہ کی صفات جو ہے نا وہ اپنی ہے، وہ جو ہے نا وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ اب تیسرے نمبر کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اللہ کی صفات کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ صفات جو ہے نا وہ لامحدود ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہے، ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ علم کو لے لیں تو اللہ کا علم لامحدود ہے۔ اللہ کی جو ہے نا وہ سمع اور بصر کو لے لیں تو اللہ کا دیکھنا اور سننا لامحدود ہے۔ اللہ کی جس صفت کو بھی لے لیں، قدرت زندہ رہنے کی صفت ہے تو یہ بھی لامحدود ہے۔ اللہ زندہ کرنے والا ہے یا اللہ مارنے والا ہے، یہ صفات بھی خدا کی لامحدود ہیں، ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اللہ نے اتنے بندے زندہ کرنے ہیں تو اس کے بعد یہ صفت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے جو ہے نا وہ اللہ نے اتنے بندے مارنے ہیں تو اس کے بعد اللہ کی یہ صفت ختم ہو جائے گی، نہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفات جو ہیں یہ لامحدود ہیں، ان کی کوئی جو ہے نا وہ آخری حد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
کوئی بھی جو ہے نا وہ ان کی کوئی لمٹ وغیرہ نہیں ہے، جتنی بھی صفات ہیں ساری کی ساری لامحدود ہیں، نہ کوئی حد ہے نہ کوئی کنارہ ہے۔ چوتھے نمبر کے اوپر اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں نا وہ ساری کی ساری غیر فانی ہے۔ غیر فانی سے مراد کیا ہے کہ اب وہ فنا ہونے والی نہیں ہے، وہ غیر فانی ہے۔ اللہ کی صفات نمبر ایک کے اوپر قدیم ہے یعنی کہ ہمیشہ سے ہے، اور غیر فانی ہے یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ نہ تو ازل سے ان کے اندر جو ہے نا وہ انقطاع آیا ہے، اور نہ ہی ابد کے اندر ان کے اندر اختتام آئے گا۔ اللہ کی صفات ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی صفات جو ہے نا وہ رہیں گی۔ تو اب یہاں پر جو میں نے بیان کیا صفات کے حوالے سے، تو چار جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کی صفات کی اسپیشلٹیز بنتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ساری کی ساری قدیم ہے۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ساری کی ساری اللہ کی ذاتی ہیں، کوئی صفت عطائی نہیں ہے۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ساری کی ساری ان لمٹڈ ہیں، کسی کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ اور اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ساری کی ساری غیر فانی ہیں، کسی ایک بھی صفت کو فنا نہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی صفات کو بھی فنا نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں تک اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے نا، تو اس سے اگلی بات میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے اندر اللہ کی ان صفات کو، جو صفات میں نے بیان کی ہیں، جو اللہ کی جو صفات بیان ہوتی ہیں، اللہ کی ان صفات کو ان چار خوبیوں کے ساتھ مانے گا تو وہ بندہ مشرک ہو جائے گا۔ یہ بڑی غور طلب بات میں کر رہا ہوں کہ یہ جو چار خوبیاں ہیں کہ اللہ کی صفات کا قدیم ہونا، اللہ کی صفات کا ذاتی ہونا، اللہ کی صفات کا لامحدود ہونا، اور اللہ کی صفات کا غیر فانی ہونا، یہ چاروں صفات اگر ہم اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوقات، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی جن ہے، اس کے اندر اگر ہم یہ کوئی ایک صفت ان چار اسپیشلٹیز کے ساتھ، ان چار خصوصیات کے ساتھ مان لیتے ہیں کہ جس طرح اللہ کا دیکھنا، فار ایگزامپل دیکھنے کی مثال لے لیتے ہیں، اللہ کا دیکھنا قدیم ہے، اللہ کا دیکھنا ذاتی ہے، اللہ کا دیکھنا لامحدود ہے، اللہ کا دیکھنا غیر فانی ہے۔ یہ چار کوالٹیز جو ہم نے بیان کی ہیں دیکھنے کی، اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی بندے کے اندر بھی دیکھنے کی صرف انہی کوالٹیز کے ساتھ پائی جا رہی ہے، اب وہ بندہ شرک فی صفات کے اندر مبتلا ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ فلاں جو ولی ہے نا، اس ولی کا علم جو ہے نا وہ قدیم ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ سے علم ہے، وہ بندہ فوری طور کے اوپر مشرک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ کسی بندے کو جو صفت ہے نا یہ صفت اس کی ذاتی ہے، مثال کے طور پر کسی نبی کے لیے یا کسی ولی کے لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں صفت جو ہے یہ اس کی اپنی ہے، ذاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ولی مدد کرتا ہے تو وہ اپنے سے مدد کرتا ہے، اللہ کی اطاعت سے مدد نہیں کرتا بلکہ اپنے سے مدد کرتا ہے، اب وہ بندہ جو ہے نا وہ شرک ہو جائے گا۔ یا کوئی یہ کہے کہ اللہ کی جو ہے اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی ایسا نبی یا ولی ہے جس کی صفات ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، اب وہ بندہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہ اس طرح چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن چار چیزوں کے اندر آ کر اگر ہم کوئی چیز بندوں کے لیے مان لیں تو اب بندوں کے لیے ان چیزوں کو ماننا جو ہے نا وہ شرک فی صفات کے زمرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا شرک فی ذات اور شرک فی صفات۔ اب اگلی بات میں کرنے لگا ہوں، کیا آیا امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شرک کے اندر مبتلا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ بخاری شریف کی حدیث پاک، حضرت عقبہ بن عامر اس حدیث کو روایت فرما رہے ہیں۔ حدیث لمبی ہے، میں آج کے موضوع کے حوالے سے جو اس کے اندر میرے آقا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس خطبے کے اندر ایک جملہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ خطبہ کے اندر عقبہ بن عامر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لست اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا بالکل بھی خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد جو ہے نا وہ شرک کرو گے۔
اب یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کو کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ مجھے اس بات کا کوئی بھی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، میرے بعد تم شرک کرنے لگ جاؤ گے۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 دوزی ہوں گے، ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، اور وہ کون سا ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو کچھ میرا طور طریقہ ہے، میرا عقیدہ ہے، وہ اس کے اوپر قائم ہوں، اور جو عقیدہ اور طور طریقہ میرے صحابہ کا ہے وہ ان کے اوپر قائم ہوں۔ تو اگر ان طریقوں کے اوپر جو قائم رہے گا وہ بندہ جنتی ہے۔ آقا دو عالم نے ایک یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو ان طریقوں کے اوپر قائم رہنے والا ہے وہ بندہ جنتی ہے، ساتھ دوسری طرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دی لست اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی، اے صحابہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ تو جو فرقہ ناجیہ ہے اس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، کہ وہ فرقہ جو صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چلنے والا ہے، مصطفیٰ کے نقش قدم کے اوپر چلنے والا ہے۔ تو اگر صحابہ کے لیے آقا دو عالم یہ ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، تو ان کے نقش قدم کے اوپر جو چلنے والا گروہ ہے تو اس کے حوالے سے بھی یہ حکم پایا جا رہا ہے کہ مجھے اس بات کا بالکل بھی ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ تو اب جو سواد اعظم ہے امت کا، اہل سنت والجماعت، جس کے جنتی ہونے کی خوشخبری اللہ رب العالمین کا پیارا نبی ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں کہ اہل سنت والجماعت ٹیگ لگنا اور بات ہے اور سنی ہونا اور بات ہے۔ یہ بات تھوڑی سی جو ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سا بیان کرتا چلو، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم چونکہ سنیوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ نہیں، سنی کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، کہ جو میرے صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چلنے والا ہے، جو نبی کے نقش قدم کے اوپر چلنے والا ہے۔ تو صحابہ اور نبی کے نقش قدم کے اوپر جو چلنے والا ہے اس کو جو ہے نا وہ سنی بولتے ہیں۔ ٹیگ اس کے اوپر چاہے سنیت کا لگا ہے یا کوئی اور ٹیگ لگا ہے یا سنیت کا ٹیگ نہیں لگا ہے، کوئی بھی ٹیگ اس کے اوپر نہیں لگا ہوا ہے، جو صحابہ اور میرے آقا کے نقش قدم کے اوپر چلنے والا ہوگا وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا۔ اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا واقعی ہم صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ اپنی روزمرہ کے معاملات کو دیکھ لیں، تو اگر تو واقعی ہم صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چلنے والے ہیں تو واقعی موسٹ ویلکم، اچھی بات ہے، آپ سواد اعظم میں سے ہیں، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو آپ سواد اعظم سے باہر ہیں۔ اب اس حدیث کو بنیاد بنا کے نا لست اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا ڈر نہیں، خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، اب اس حدیث کو بنیاد بنا کے نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمومیت کے اوپر دلالت نہیں کرتی، ان میں سے خصوصیت بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ مشرک ہو بھی سکتے ہیں۔ موسٹ ویلکم، ان کی بات کو مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں کہ عمومیت کے اوپر دلالت نہیں کر رہی، لیکن یہاں پر میں یہ بات تو لازمی طور پہ کرنا چاہوں گا نا کہ جب آقا نے ارشاد فرما دیا کہ جو میرا سواد اعظم ہوگا ما انا علیہ واصحابی وہ شرک نہیں کرے گا، تو اٹ مینس کہ جو سواد اعظم سے باہر ہے ان کے بارے میں شرک کا شائبہ پایا جا سکتا ہے، وہ شرک کر سکتے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ آقا نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ آقا جی سرکار آپ نے توحید کی میں اس انداز کے اندر پلا دی تھی اپنے جو ہے نا وہ غلاموں کو کہ آقا کو پتا تھا کہ اب میری امتی جو ہے نا وہ شرک نہیں کریں گے۔ اور شرک ہے کیا؟ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، دونوں کی دونوں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ شرک فی الذات کیا ہے؟ کہ جس طرح اللہ معبود ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مان لینا، جس طرح اللہ قدیم ہے ہمیشہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو قدیم مان لینا، ٹھیک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا مان لینا، یہ شرک فی الذات کی قسم ہے۔ اور شرک فی الصفات کیا ہے؟ کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ صفات کسی بندے کے اندر، کسی مخلوق کے اندر ماننا، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ جو کوالٹیز اللہ کی صفات کی ہیں، چار کوالٹیز، قدیم ہونا، اس کا ذاتی ہونا، تیسرے نمبر کے اوپر آتا ہے جی ذاتی ہونا، اور تیسرے نمبر کے اوپر اس کا لامحدود ہونا، اور چوتھے نمبر کے اوپر اس کا غیر فانی ہونا۔ یہ چار چیزیں جو ہے نا وہ اگر یہ چار کوالٹیز کسی صفت کے اندر پائی جائیں اور ہم کہیں کہ یہ بے عین ہی صفت کسی بندے کے اندر پائی جا رہی ہے تو اب بندہ وہ مشرک ہو جائے گا۔ ویسے سمیع اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ سمیع بصیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تو سمیع بصیر تو ہم بھی ہیں،
لیکن ہمارا سمیع بصیر ہونا عطائی ہے، اللہ کا سمیع بصیر ہونا ذاتی ہے، اللہ کا قدیم ہے، ہمارا حادث ہے۔ اللہ کا سمیع بصیر ہونا یہ جو ہے نا وہ لامحدود ہے، ہماری لمٹ ہے، ہم جو ہے نا وہ دیوار کے پار نہیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری لمیٹیشن ہے۔ یا اگر کسی نبی یا کسی ولی کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیوار کے پاس دیکھ سکتا ہے، پھر بھی وہ لمیٹائز ہوگا، وہ اتنا نہیں ہے جتنا اللہ کا ہے۔ علم غیب کے حوالے سے ہم جو ہے نا وہ اگلے دروس کے اندر جو ہے نا وہ بات کریں گے، لیکن اس مقام کے اوپر آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ علم غیب کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ کو اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا۔ تو اب جو علم اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، اس علم کی اللہ کے علم کے بارے میں وہ نسبت بھی نہیں ہے جو سوئی کے کنارے کے اوپر پانی کے ایک چھوٹے سے ایک چھوٹا سا جو قطرہ ہوتا ہے نا اس کی نسبت جو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، میرے آقا کے علم کو اللہ کے علم سے وہ بھی نسبت نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ کا علم لامحدود ہے، آقا جی سرکار کا علم بے شک ساری کی ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ ہے، لیکن آقا جی سرکار کا علم محدود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفات جو ہے نا وہ اگر ہم کسی دوسرے کے اندر انہی کوالٹیز کے ساتھ اگر مانیں گے تو پھر وہ شرک ہوگا، وگرنہ وہ شرک نہیں ہوگا۔ اب یہاں تک تو میں نے جو ہے نا وہ شرک کیا ہے، شرک توحید کی ضد ہے، توحید کی الٹ ہے، کہ ایک طرف توحید ہے، اللہ کو ایک مانا جائے ان صفات کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور شرک کیا ہے، ان صفات کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر بھی ذاتی یا صفاتی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر مان لی جائے تو وہ شرک فی صفات کے زمرے کے اندر آ جاتا ہے۔ اب اسے آگے چلتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے اوپر نا کئی چیزوں کو لے کے بنیاد بنا کے تو یہ فتاوا جات لگا دیے جاتے ہیں، جی اس نے شرک کر لیا، اس نے شرک کر لیا، اس نے شرک کر لیا، اس نے شرک کر لیا۔ میں ایک بات آپ لوگوں کی خدمت کے اندر گوش گزار کرنا چاہوں گا، ہم لوگ نا یہاں پر خلط وبس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ ہے نا اس کے احکام ہیں، کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کرنا لازم ہے، امر ہے کرنے کا، اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کرنے کی ممانعت ہے کہ یہ آپ نے نہیں کرنے۔ اب جو کرنے والے ہیں، کرنے کے لیے لازم ہیں، ان کے حوالے سے سب سے اوپر فرض کا درجہ آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ واجب کا درجہ آتا ہے، پھر سنت موقدہ، نیچے سنت غیر موقدہ، اس کے نیچے مستحب کا درجہ آتا ہے۔ اب اس کے جو متبادل ہوتے ہیں نا، وہ متبادل جو ہے نا وہ اوپر حرام آتا ہے، حرام کے نیچے جو ہے نا وہ مکروہ تحریمی آتا ہے، نیچے اصاعت آتا ہے، نیچے مکروہ تنزیہی آتا ہے، اس سے نیچے جو ہے نا وہ خلاف اولا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ اب اگر ہم میں سے کسی بندے نے کوئی کام خلاف اولا کیا ہے تو اس کے اوپر بھی شرک کا فتویٰ، کسی بندے نے کوئی کام جو ہے نا مکروہ تنزیہی کیا ہے تو اس کے اوپر بھی شرک کا فتویٰ، کسی بندے نے کوئی کام جو ہے نا وہ اصاعت کے زمرے کے اندر کیا اس کے اوپر شرک کا فتویٰ، کسی نے مکروہ تحریمی کیا اس کے اوپر شرک کا فتویٰ، اور کسی نے حرام کیا اس کے اوپر شرک کا فتویٰ۔ یہ ایک فیکٹری کھل گئی ہے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ ہم تختہ مشق بنے ہوئے ہیں شرک کے فتاوا جات کی۔ تو ان لوگوں کی خدمت کے اندر جو فتوا کو ایک انتہائی معمولی چیز سمجھتے ہیں، یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی بندہ کسی ایسے فعل کا ارتکاب کرتا ہے کہ جو فعل ممنوع ہے تو ہم اس کے ارتکاب کو دیکھیں گے کہ آیا وہ ارتکاب ایسا ہے کہ اگر وہ کر لیتا تو خیر ہی تھی، پھر ہم کہیں گے یہ خلاف اولا ہے۔ آیا وہ ارتکاب کسی سنت غیر موقدہ کے مقابلے میں آ رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر وہ جو ارتکاب کر رہا ہے کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کر رہا ہے، اگر وہ چیز آئے گی سنت موقدہ کے مقابلے میں تو اس کو ہم کہیں گے یہ اصاعت کے زمرے میں آ رہا ہے۔ اگر وہ چیز جو ہے نا وہ واجب کے مقابلے کے اندر آ رہی ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مکروہ تحریمی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ چیز فرض کے مقابلے میں آ رہی ہوگی تو اس کو ہم بولیں گے کہ یہ چیز حرام ہوگی، اور اگر کوئی چیز توحید کے مقابلے میں آ رہی ہوگی تو اس کو بولیں گے کہ یہ شرک ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے، حرام جو ہے، حرام یہ سب سے اوپر والا سٹیپ ہے، اوپر والا درجہ ہے کسی چیز کے ممنوع ہونے کا۔ حرام جو ہے یہ فرض کے مقابلے کے اندر آتا ہے، شرک جو ہے یہ فرض کے مقابلے کے اندر نہیں آتا، شرک توحید کے مقابلے کے اندر آتا ہے۔ یہ چیز یاد رکھیے گا، شرک ہمیشہ توحید کے مقابلے کے اندر ہوگا۔ شرک اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے توحید کی کسی جز کی نفی کر دی ہے،
شرک اس چیز کا نام ہے کہ توحید کی کسی صفت کی کسی کوالٹی کی آپ نے نفی کر دی ہے، کہ جو چیزیں اللہ کے لیے خاص تھیں وہ اللہ کے علاوہ آپ نے کسی اور کے اندر بھی اس کو تسلیم کر لیا، اس کو شرک کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے، خلاف اولا کیا مشرک ہو گیا، کسی بندے نے جو ہے نا وہ اصاعت کیا مشرک ہو گیا، مکروہ تنزیہی یا مکروہ تحریمی کیا مشرک ہو گیا، حتیٰ کہ حرام کیا تو وہ بھی مشرک ہو گیا۔ میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت۔ اگر ہم جو ہے نا وہ کسی کو کسی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ عبادت کرتے ہیں، ابھی میں نے عبادت کی جو ہے نا وہ آپ کی ڈیفینیشن بتا دوں گا۔ سجدہ عبادت کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے کیٹاگوریکلی ہمارا فتویٰ ہے کہ وہ بندہ مشرک ہو گیا ہے۔ جس نے کسی غیر اللہ کو کسی مخلوق کو سجدہ عبادت کیا، اگلے کو معبود سمجھتے ہوئے سجدہ کیا، تو اب جو ہے نا وہ بندہ مشرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی کو سجدہ کرتا ہے اور وہ سجدہ جو ہے نا وہ عبادت کی نیت سے نہیں کرتا، تعظیم کی نیت سے کرتا ہے، ذرا غور سے دیکھیے گا، دونوں سجدے ہیں، سجدے انسان کو کیے جا رہے ہیں، کوئی انسان ہے، زید عمر بکر کوئی بھی ہے، اس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، لیکن جو اس کو سجدہ کر رہے ہیں، ایک سجدہ کیا ہے کہ جس کے اندر ہماری نیت یہ ہے کہ یہ معبود ہے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یار یہ معبود نہیں ہے، یہ انسان ہی ہے، لیکن اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی عظمت کی خاطر ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب ایک کو سجدہ عبادت کہا جائے گا اور تعظیم کے لیے جو کیا جائے اس کو سجدہ تعظیمی کہا جائے گا۔ سجدہ عبادت کے حوالے سے یہ تو کیٹاگوریکلی بالاجماع اس بات کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی انسان کو سجدہ عبادت کر دیا جائے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی کیٹاگوریکلی سب کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ جو سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، سجدہ تعظیمی شرک نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو سجدہ تعظیمی ہے، یہ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں کے اندر جائز تھا، میری امت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو سجدہ تعظیمی کرنا یہ حرام ہے امت محمدیہ کے اندر۔ تو جس طرح سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ شراب پینا حرام ہے، اسی طرح زنا کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، ملاوٹ کرنا حرام ہے، والدین کی نافرمانی کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور باقی حرام چیزیں اور بھی ہیں۔ حرام کا ارتکاب کرنے والا مشرک نہیں ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ حرام کام کا ارتکاب کرنے والے کو ہم مشرک نہیں کہہ سکتے۔ شراب پینے والا گناہگار ضرور ہے، ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن شراب پینے والا مشرک نہیں ہوتا۔ ایک بندہ ہے وہ جو ہے نا زنا کر رہا ہے، گناہگار ضرور ہے، لیکن وہ بندہ جو ہے نا وہ مشرک نہیں ہوتا۔ ایک بندہ چوری کر رہا ہے، وہ بندہ گناہگار ضرور ہے، حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، شریعت اسلامیہ کے خلاف جا رہا ہے، لیکن اس بندے کو ہم مشرک نہیں بولیں گے۔ مشرک کس کو بولیں گے؟ جو توحید کے مقابلے کے اندر جائے گا۔ تو جس طرح شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، اسی طرح سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر میں اس سے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اسی طرح سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے۔ شراب پینے والا جس طرح مشرک نہیں ہوتا، چوری کرنے والا مشرک نہیں ہوتا، زانی مشرک نہیں ہوتا، تو سجدہ تعظیمی کرنے والا بھی مشرک نہیں ہوتا۔ سجدہ تعظیمی حرام کی وہ قسم ہے جو شرک کے نزدیک ترین ہے، شرک کے نزدیک ترین ہے۔ صرف ایک لفظ، وہ بھی نیت کے اندر اس کا فرق آ جاتا ہے کہ میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں عبادت کی نیت سے، یا میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں تعظیم کی نیت سے۔ صرف عبادت اور تعظیم کا فرق ہے۔ یعنی کہ جو حرام کام ہے، نیچے خلاف اللہ کو چھوڑ دیں، مکروہ تحریمی کو چھوڑ دیں، مکروہ تنزیہی کو چھوڑ دیں، اصاعت کو چھوڑ دیں، حرام کاموں کو لے لیں۔ اب ان حرام کاموں میں سے بھی شرک کے جو نزدیک ترین حرام کام ہے وہ سجدہ تعظیمی ہے۔ سجدہ تعظیمی کے حوالے سے بالاجماع میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ سجدہ تعظیمی کرنے والا مشرک ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک کی جو تعریف حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے اندر تھی، وہی تعریف آج کے دور کے اندر ہے۔
جو شرک آدم علیہ السلام کے دور کے اندر تھا وہی شرک آج کے دور کے اندر ہے، جبکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں کے اندر جائز تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، ان کے والدین نے سجدہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ کے حکم سے سجدہ کیا۔ تو اس کا پتہ یہ چلا کہ شرک کی جو تعریف پہلے تھی آج بھی وہی ہے، لیکن سجدہ تعظیمی کا شرک کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی ایک حرام ہے، اس امت کے اندر حرام ہو گیا، پہلی امتوں کے اندر وہ جائز تھا۔ تو سجدہ تعظیمی جو شرک کے نزدیک ترین حرام کام ہے، وہ کرنے والا مشرک نہیں ہے، تو میلاد منانے والا مشرک کیسے ہو گیا؟ چادر چڑھانے والا مشرک کیسے ہو گیا؟ نظر و نیاز کرنے والا مشرک کیسے ہو گیا؟ ختم، تیسواں، تیجا، دسواں کچھ بھی ہے وہ کرنے والا مشرک کیسے ہو گیا؟ اب یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ آیا یہ چیزیں حرام ہیں، حلال ہیں، مکروہ ہیں، اس آیت کے اندر آتی ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ ڈیبیٹیبل چیزیں ہیں، یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن اتنی بات آپ کو بتا دوں کہ اگر سجدہ تعظیمی کرنا وہ شرک نہیں ہے نا، تو یہ نیچے جتنی بھی چیزیں، میلاد منانا شرک ہو گیا، یہ شرک نہیں ہو سکتا۔ قبروں کے اوپر جانا شرک ہو گیا، یہ شرک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ مزار بنانا شرک ہو گیا، یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بہت نیچے کی چیزیں ہیں۔ سب سے اوپر چیز جو شرک نزدیک ترین ہے وہ سجدہ تعظیمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بولا کہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت، عبادت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ عبادت کہتے ہیں کہ کسی کو، تھوڑی سی غور کیجئے گا، کسی کو اپنا معبود مانتے ہوئے اس کی تعظیم کرنا اور آخری حد کی تعظیم کرنا، اپنے آپ کی تذلیل کرنا اور انتہا کی اپنی تذلیل کرنا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اگلے کی انتہا درجے کی تعظیم، اپنی انتہا درجے کی اس کے سامنے تذلیل، اس انداز کے اندر اپنے معبود کی تعظیم کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ کہ کسی کو لائق عبادت سمجھا جائے اور سمجھنے کے بعد اس کی تعظیم کی جائے، ایسی تعظیم کہ اس سے آگے تعظیم نہ ہو سکے اور اپنی ایسی عاجزی کہ اس سے مزید عاجزی نہ ہو سکے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور یہ عبادت کوئی بھی سنی ہے، کوئی بھی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ صرف اور صرف وحدہ لا شریک کی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی اتنی تعظیم نہیں کرتا ہے۔ اس تعظیم کی جو آخری حد ہے وہ سجدہ ہوتا ہے، وہ سجدہ ہے۔ اب سجدہ جو ہے وہ اس سے مزید تذلیل نہیں ہوتی ہے، اور سجدہ سے زیادہ مزید کسی کی تعظیم نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سجدہ ہی اصل عبادت ہے، اور سجدہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر ہی کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر ہم سجدہ کریں، عبادت کی نیت سے سجدہ کریں، اب وہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ سجدہ ہم کسی کی تعظیم کی نیت سے کر رہے ہیں تو امت محمدیہ کے اندر حرام تو ضرور ہے، لیکن یہ بھی شرک نہیں بنے گا۔ ہاں، یہ کہیں گے کہ رولز اینڈ ریگولیشن کی اس نے خلاف ورزی کی ہے، جو شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے متعین کیے تھے۔ ہاں، شریعت اسلامیہ کی حدود کو اس نے پامال کیا ہے، گناہگار ضرور ہے، حرام کا ارتکاب ضرور کیا، لیکن سجدہ تعظیمی کرنے والا مشرک نہیں ہوگا۔ سجدہ عبادت کرنے والا، اگر کوئی پیر ہے، کوئی ولی ہے، کوئی نبی ہے، اس کے پاس ایک بندہ جاتا ہے، جا کر سجدہ کرتا ہے، اس نیت سے کرتا ہے کہ یہ میرا معبود ہے، میں اس کا جو ہے نا وہ بندہ ہوں، اور میں اس کی عبادت کرتے ہوئے اس کو سجدہ کر رہا ہوں، اب وہ بندہ جو ہے نا وہ مشرک ہو جائے گا۔ فتوے اٹھائے جاتے ہیں، جی میلاد منایا شرک ہو گیا، جی جنڈیاں لگا دی شرک ہو گیا، جی قبروں کے اوپر چلے گئے شرک ہو گیا، عرس منایا شرک ہو گیا، فلاں کام کیا شرک ہو گیا، فلاں کام کیا شرک ہو گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی کم علمی ان کے ان فتاوی جات سے ظاہر ہو رہی ہے کہ انہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں آیا وہ اسلام، شریعت اسلامیہ کی جو اصول ہیں ان کی روشنی کے اندر کر رہے ہیں یا ان کے خلاف کر رہے ہیں۔ اچھا یار، بفرض محال ان کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو ہمارے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ خلاف شریعت ہیں، لیکن یار خلاف شریعت ہوں گے، زیادہ سے زیادہ حرام کے زمرے کے اندر جائیں گے، حالانکہ کوئی بھی ان کاموں کو حرام نہیں کہتا، یا تو خلاف اولا ہے یا مکروہ تنزیہی ہے، بڑا چلا گیا تو مکروہ تحریمی کے اوپر چلا جاتا ہے، کوئی بھی ان کو حرام نہیں کہتا ہے۔
کوئی بھی ان کو حرام نہیں کہتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس کو اٹھا کے شرک کہہ دینا، میرے خیال میں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر کہے کہ بیٹا آپ نے جو ہے نا وہ آپ کے سر کے اندر درد ہے، لہٰذا آپ کی جو ہے نا وہ سر کی سرجری کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، کہ جو بیماری ڈائگنوز کی ہے وہ بنتہائی چھوٹی سی ہے، اور جو اس کے اوپر علاج تفویض کیا ہے وہ کہا ہے کہ تمہاری سرجری جو ہے نا وہ برین سرجری جو ہے نا تمہاری کرنی پڑے گی۔ تو اب یہ ایک تو ان کی کم علمی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ ان کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں، شرک کے اندر آ کر میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہاں بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ بھائی اگر ہمارے اندر کوئی خامی ہے، ہمیں اس خامی کو فرسٹ آف آل ایڈریس بذات خود کرنا چاہیے، ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر اگر کوئی ایسی چیز پائی جا رہی ہے جو کہ خلاف شریعت ہے، اور اس کو ہم مباح کے اعتبار سے یا مستحب کے اعتبار سے اس کام کو کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ کر دینا چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلے نمبر پر تو میں اپنے آپ کو اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر ہم سے درباروں کے اوپر یا کسی بھی جگہ کے اوپر یا میلاد کے اندر کوئی بھی ایسا کام ہو رہا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو ہمیں اس سے رک جانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، اور دوسری جو ہمارے اوپر اعتراض کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ سبق ہے کہ یار اگر ہم سے کوئی غلطی کا ارتکاب ہوا تو جس لیول کا ہوا اسی لیول کے اوپر رہیے، یہ نہ کیجئے کہ جس نے میلاد منایا تو اب وہ جو ہے نا وہ مشرک ہو گیا۔ شرک توحید کا انکار کرنے والا ہوگا، توحید کی کسی شرک کا انکار کرنے والا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات کو ماننے والا وہ مشرک ہوگا، ہر بندہ مشرک نہیں ہوگا۔ تو عبادت کی بات کر رہا تھا، عبادت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو اپنا معبود مانتے ہوئے اس کی ایسی عبادت کرنا کہ اس سے اعلیٰ عبادت، اس سے اعلیٰ تعظیم نہ ہو سکے، اور اپنی اس کے سامنے ایسی عاجزی کرنا کہ اس سے اور زیادہ عاجزی نہ ہو سکے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات میں یہاں پر نا بڑی جو ہے نا وہ کریٹیکل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں، وہ یہ ہے کہ ایک شرک ہے حقیقی جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، ایک شرک ہے مجازی۔ اب یہ وہ شرک ہے مجازی جو کہ صوفیہ کرام اس کو بیان کرتے ہیں۔ اگر شرک سے لوگوں کو بچانا ہی ہے نا کچھ امت کے افراد نے، تو پھر اس شرک مجازی سے بچانے کی کوشش کریں کہ جس کے حوالے سے صوفیہ جو ہے نا وہ بڑے ہی سخت الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں۔ شرک مجازی کیا ہے؟ آئیں آپ لوگوں کی خدمت کے اندر رکھتا چلو۔ اب یہ شرک مجازی جو ہے نا، یہ اس کو مجازن شرک کہا جا رہا ہے، یہ شرک ہے نہیں، اس کو مجازی طور پر شرک کہا جا رہا ہے۔ یہ بلاغت کی ایک بات چلی جاتی ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو جو مجازی شرک ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے دیکھیں کہ عبادت کا حقیقی معنی تو وہ ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ عبادت جس کو کہتے ہیں کہ کسی کو اپنا معبود سمجھتے ہوئے اس کی ایسی تعظیم کرنا کہ اس سے اعلیٰ تعظیم نہ ہو سکے، اور اپنی اس کے سامنے ایسی تذلیل کرنا کہ اس سے زیادہ اپنی تذلیل نہ ہو سکے، اپنی عاجزی زیادہ نہ ہو سکے۔ یہ تو شرک، یہ تو عبادت کی حقیقت ہے۔ اب عبادت کا ایک مجاز بھی ہے، وہ مجاز کیا ہے کہ معبود کی بات تمہارے لیے حرف آخر ہو، معبود کی زبان سے جو جملہ نکل جائے نا وہ تمہارے لیے پتھر کے اوپر لکیر ہو، اور تم جس کی بات سنو، جس کی بات اپنی زندگی کے اندر مانتے ہو، وہ تمہارا معبود ہے۔ یہ عبادت کا مجازی معنی ہے۔ تو اب عبادت کا مجازی معنی اگر ہمیں پتہ چل گیا تو اب شرک مجازی بھی اسی سے نکلتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی سننا شروع کر دیں تو اب یہ شرک مجازی ہوگا۔ اللہ کے علاوہ اگر ہم شیطان کی بات سنتے ہیں تو صوفیہ کہتے ہیں یہ بھی شرک مجازی ہے۔ اللہ کی بات سننے کی بجائے ہم اپنے نفس کی بات سنتے ہیں تو یہ شرک مجازی ہے۔ اللہ کو اپنا رازق سمجھنے کی بجائے اپنے بوس کو، اپنے افسر کو اگر ہم جو ہے نا وہ اپنا پالن ہار سمجھتے ہیں، اپنا رب سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کھلائے گا تو ہم کھائیں گے، یہ نہیں کھلائیں گے تو ہم سڑک کے اوپر آ جائیں گے، اس کو شرک مجازی بولتے ہیں۔ تو اگر کسی نے امت کو شرک سے بچانا ہے تو خدارا اس طرف آئیے، ان چیزوں کی طرف آئیے کہ جو صوفیہ شرک مجازی بیان کرتے ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ لوگوں کو کہیے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے تو اللہ کی بھی مانو،
صرف اللہ کی مانو، اللہ کے علاوہ نہ شیطان کی مانو، نہ نفس کی مانو، نہ انسان کی مانو، کسی کی نہ مانو، صرف اللہ کی مانو. یہ شرک مجازی سے بچانے کا طریقہ ہے. اللہ کو معبود مانتے ہو تو اللہ کو رازق بھی مانو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رازق نہ مانو، کہ اللہ ہی تمہارے رزق دینے والا ہے، اللہ ہی تمہیں پالنے والا ہے. حالانکہ ہوتا کیا ہے، اکثر لوگ جو ہے نا وہ گنہگار ہیں، ہم لوگ گنہگار ہیں، غلطیاں کرتے ہیں. اب غلطیاں کوتاہیوں کے اندر یہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یار اگر اس نوکری میں نے نہ کی نوکری چھوڑ دی نا تو یار میرا کچھ بھی نہیں بنے گا، میں سڑک کے اوپر آ جاؤں گا. اب کیا ہے، اب یقین کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے. وہ بندہ مشرک نہیں ہے، شرک کا فتویٰ نہیں اس کے اوپر لگایا جا سکتا، لیکن صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ بھی شرک مجازی کی ایک قسم بن جاتی ہے کہ ایک تو آپ اللہ کو مان رہے ہیں اور اللہ کو سب کچھ مان رہے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ چیز مان رہے ہیں، تو اب یہ شرک مجازی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آ کر استمداد بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد کو طلب کرنا، تو میری جو گزارش یہ ہوگی، ویسے استمداد جو ہے نا وہ بغیر اللہ، غیر اللہ سے استمداد کرنا، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ ایک الگ ہماری کلاس ہوگی اس کے اوپر، وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس کے اندر ہم جو ہے نا وہ سارے کے سارے ڈسکشن کریں گے. لیکن چونکہ شرک، اس چیز کو شرک کہا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، تو اب یہاں پر میں جو ہے نا یہ چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، یہ دنیا جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ ما فوق الاسباب نہیں ہے، ما تحت الاسباب ہے. یہ اسباب کی دنیا ہے، اس کے اندر ہم نے اسباب کے ساتھ چلنا ہے. تو جو عوام ہے، عوام کے لیے آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ اگر وہ غیر اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ شرک ہو جائے گا. ہاں اتنی بات ہے، جو صوفیاء ہے نا وہ اس طرح کی بات کیا کرتے ہیں. صوفیاء کہتے ہیں کہ مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو، یا اللہ نے کسی کو کچھ عطا کیا ہے تو اللہ کی عطا میں سے مانگو. اگر اللہ نے حاذا من فضل ربی کے تحت اپنی روحانی جو ہے نا وہ کسی کو روحانی طاقتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں تو ان طاقتوں سے مانگو. یہ صوفیاء کہتے ہیں. اور صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگو گے، کسی اور سے امید رکھو گے تو یہ جو ہے نا وہ یہ شرک ہو جائے گا. یہ صوفیاء کہتے ہیں. یہ شرک ہوتا نہیں ہے، یہ اس کو کہتے ہیں موہومہ شرک. کہ شرک ہوتا نہیں لیکن شرک اس کو سمجھ لیا جاتا ہے، اللہ کی قربت کی وجہ سے، اللہ کی معرفت کی وجہ سے اس کو شرک سمجھ لیا جاتا ہے. لیکن یہ کام عوام کا نہیں ہوتا، یہ خواص کا ہوتا ہے. اور کچھ اخص الخاص بھی ہوتے ہیں، ذرا یہ بھی سنتے جائیے گا. ایک ہے عوام، عوام جو ہے نا اس کے لیے حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. جو ہے نا وہ عوام کے لیے یہ حکم ہے کہ جو ہے نا وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جو ہے نا وہ کل بنیان یشد بعضہ بعضا، دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اب جو ہے نا وہ مدینہ کے اندر جب ہجرت ہوئی، میرے آقا نے جو اخوت کا ایک بھائی چارے کا جو ہے نا ایک مثال قائم کی. یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد لے سکتے ہیں، مدد دے سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک عوام کی چیز ہے، عوام کی چیز کے اوپر امپلیمنٹ اس کو نہیں کیا جا سکتا. ہاں جو خواص ہیں، خواص کا یہ ہے کہ خواص کہتے ہیں کہ یار مانگو تو صرف اللہ سے مانگ لو، مخلوق سے کیا مانگنا ہوا. تو یہ خواص کا جو ہے نا وہ ایک صوفیانہ ایک جو ہے نا وہ ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ وہ کہتے ہیں. حالانکہ متکلمین اس کو شرک نہیں سمجھتے ہیں. اب کچھ اخص الخاص بھی ہوتے ہیں، اور اخص الخاص وہ کہتے ہیں کہ یار اللہ سے بھی نہیں مانگنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آگ کے اندر جا رہے ہیں، جبریل پاس آ جاتے ہیں، جبریل امین ساتھ پانی کا فرشتہ لے کے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا خلیل اللہ، اے اللہ کے دوست، حکم دیجیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو. پہلی مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے جواب کے اندر کہتے ہیں مجھے ضرورت تو ہے، لیکن جس کی ضرورت ہے وہ میری ضرورت بتائے بغیر بھی میری ضرورت کو جانتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے جملے نکلتے ہیں، رب کی طرف سے حکم آ جاتا ہے یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. تو اب یہ وہ اخص الخاص لوگوں کا مقام ہے جہاں پر وہ اللہ سے بھی نہیں مانگا کرتے. اخص الخاص لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے،
دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہر چیز سے اللہ واقف بھی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ ہمارا بھلا بھی چاہتا ہے، ہمارا نقصان کبھی نہیں چاہتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے زیادہ عقل مند ہے، ہم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس چیز کی ہمیں کس وقت ضرورت ہے۔ تو جو ہم سے پیار بھی کرتا ہے، ہمارا برا بھی نہیں چاہے گا، ہم سے زیادہ عقل مند بھی ہے، ہمارے ہر حال سے باخبر بھی ہے، تو کیوں نہ ساری کی ساری چیز اسی کے اوپر چھوڑ دی جائے کہ جب اس کا دل ہوا عطا کر دے گا، جب دل نہ ہوا نہیں عطا کرے گا۔ جب وہ سمجھے گا کہ کوئی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے مجھے دے دے گا، جب وہ نہیں سمجھے گا مجھے نہیں دے گا۔ یہ سونا میرے دکھ وچ راجے سکن چلے ڈاواں ہوں۔ تو اب اس چیز کی بنیاد کے اوپر صوفیاء کرام کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ اللہ سے کوئی بھی چیز نہ مانگو، ہاں کیونکہ قرآن مجید کے اندر حکم ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ سے مانگو اللہ تجھے دیتا ہے۔ ہاں اس قرآن کے حکم کے عمل کرتے ہوئے اگر آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنا ہی ہے نا تو اللہ سے پھر اللہ ہی مانگو، اللہ کی مخلوق میں سے کچھ نہ مانگو، اللہ سے اللہ ہی کو مانگو۔ تو اب یہ صوفیاء کا ایک نظریہ ہے، صوفیاء کا ایک نظریہ ہے جس کو لے کر نا متکلمین کے جو ہے نا وہ صف کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور عوام کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر نا یہ سارے کی ساری خلط مبس جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، معاملات جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب بعد میں یہ یہاں پہ یہ اس پوائنٹ کے اوپر کرنا چاہوں گا کہ جو استمداد ہے، استمداد بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عوام کے لیے بالکل بھی شرک نہیں ہے۔ متکلمین کے حوالے سے اس کے اندر شرک کی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ نہیں پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم نے جو ہے نا وہ توحید اور شرک کے حوالے سے اگر اس ساری کی ساری بحث کو اکثر انداز میں سمجھنا ہے نا تو ہمیں کچھ پوائنٹس کی جو ہے نا وہ بڑی اشد ضرورت ہے کہ اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ ان میں سے پہلا پوائنٹ، ان کو چیزوں کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھ لیں۔ اگر آپ کے ذہنوں کے اندر چیزیں آ گئیں، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، آپ کسی بھی حوالے سے اس چیز کو جو ہے نا وہ دیکھ سکیں گے، آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں گے۔ نمبر ایک، شرک اور توحید دونوں ایک دوسرے کی متضاد چیزیں ہیں، مخالف چیزیں ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی بیان کر دیا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے متقابل ہیں۔ شرک کیا ہوگا؟ یہ توحید کی نفی ہوگی۔ شرک اگر دن ہے تو توحید رات ہے، شرک اگر پانی ہے تو توحید آگ ہے۔ جس طرح دن اور رات کے اندر فرق ہوتا ہے، اسی طرح شرک اور توحید کے اندر فرق ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز توحید کے زمرے میں بھی آ رہی ہو اور وہ شرک کے زمرے میں بھی آ رہی ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ شرک جو ہے توحید کی بالکل ضد ہے۔ کوئی آپ کو کہے کہ یہ کام مشرک ہو گیا، اس کا یہ آپ نے کیا، یہ شرک کیا، یا یہ کام جو ہے نا وہ شرک کے زمرے کے اندر آتا ہے، تو اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کام اگر شرک کے اندر آتا ہے تو اس کام کے کرنے سے توحید کی کون سی ایسی شک ہے کہ جس کے اوپر ضرب پڑی ہے؟ توحید کی کون سی ایسی شک ہے جو اس سے متاثر ہو رہی ہے؟ پھر اس کو شرک کہا جائے گا، کیونکہ شرک کے اندر توحید کی کوئی نہ کوئی شک جو ہے نا وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر میں نے پہلے بتایا کہ ہر ناجائز کام جو ہے نا وہ ہر ناجائز کام وہ شرک نہیں ہوتا ہے۔ مسئلہ ہی صرف یہ ہے کہ ناجائز کام کی مختلف کیٹیگریز جو میں نے بیان کی ہیں، ان کیٹیگریز کو لے کے تو اب اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، حالانکہ ہر ناجائز کام جو ہے نا وہ شرک نہیں ہوتا ہے۔ کوئی ناجائز کام حرام ہوتا ہے، کوئی مکروہ ہوتا ہے، کوئی احساس ہوتا ہے، کوئی جو ہے نا وہ خلاف اولا ہوتا ہے۔ ہر جو ہے نا وہ اس کو ہم جو ہے نا وہ اس طرح نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ جو بھی ناجائز کام ہوگا وہ شرک کے زمرے کے اندر چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں صوفیاء کی بات ایک الگ ہے، لیکن وہ صوفیاء کے ہاں جو شرک ہوتا ہے نا وہ شرک حقیقی نہیں ہوتا، شرک مجازی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بتانی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا شرعی طور پر ایک مثبت پہلو ہوتا ہے اور ایک منفی پہلو ہوتا ہے۔ مثبت پہلو اس کو فرائض آ جاتے ہیں، فرض ہے، اور منفی پہلو اس کا حرام ہے۔ تو جو شرک ہے، شرک کا یہ ایک منفی پہلو ہے اور اس کا مثبت پہلو توحید ہے۔ جتنے بھی مثبت پہلو ہوتے ہیں اور منفی پہلو ہوتے ہیں، جتنے بھی سلیبز ہیں وہ ساری کی ساری سلیبز ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر آتی ہیں۔
اس طرف اگر مستحب ہے تو مستحب کے مقابلے کے اندر جو چیز آئے گی نا وہ خلاف اولا آئے گی. سب سے اوپر فرض ہے تو فرض کے مقابلے کے اندر جو چیز آئے گی نا وہ چیز حرام آئے گی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کام کرنا مستحب ہے اور اس کا نہ کرنا حرام ہو گیا ہے. ایسے ہم نہیں کر سکتے. اگر مستحب ہے تو اس کے مقابلے میں خلاف اولا آئے گا, اگر فرض ہے تو فرض کے مقابلے میں حرام ہی آئے گا. تو جو جس درجہ بندی جو جس سلیب کے اندر ہے نا اسی کو اسی سلیب کے اندر اگر آپ ذکر کریں گے تو یہ سب سے جو ہے نا وہ عمدہ مثال ہوگی. اگلی بات, آج کل نا ہر بندہ جو ہے نا وہ مفتی بنا بیٹھا ہے. ہر بندہ جو ہے نا وہ چھوٹی سی چھوٹی بات کے اوپر فتویٰ لگا دیتا ہے, شرک کا فتویٰ, کفر کا فتویٰ. شرک اور کفر کے فتوے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے, انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. اگر کوئی لگانے والا فتویٰ میری بات سن رہا ہے تو میں اس کو بھی کہنے جا رہا ہوں یا آپ کے اوپر کوئی فتویٰ لگائے تو اس کی بھی آپ جو ہے نا وہ بات یہ اس تک پہنچا سکتے ہیں کہ جو شرک کا فتویٰ ہے اس کے اندر یا کفر کا فتویٰ انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایسی دو چیزیں ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہنا ہے, رب بھی ان کو معاف نہیں فرمائے گا. تو اب ان چیزوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہم یہ بات کرتے ہوتے ہیں, بلکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اگر آپ نے کفر شرک کی کسی طرح کی طرف نسبت کرنی ہے نا تو نسبت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لو. ٹھیک ہے, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ اگر کسی کے اندر 99% یہ چانسز ہے کہ یہ اس بندے نے کفر کا ارتکاب کیا یا شرک کا ارتکاب کیا اور 1% چانسز ہے کہ اس نے نہیں کیا, تو 1% کی بنیاد کے اوپر ہم اس کو کافر یا مشرک نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کے اندر نا انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. ہم نے بڑا ہی ہلکا ان پوائنٹس کو جو ہے نا وہ لے لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. اس کے آگے ایک چیز جو ہے نا وہ میں آپ کی خدمت کے اندر جو ہے نا وہ رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہیں, جتنی بھی صفات اللہ رب العالمین کی ہیں, وہ کسی نہ کسی اینگل سے کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں اور کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ نے آگے بندوں کو بھی تفویض فرما دی ہوئی ہے. مثال کے طور پر اللہ کا قدیم ہونا, اللہ کی ساری صفات کا ذاتی ہونا, اللہ کی ساری صفات کا لامحدود ہونا, یہ اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے. لیکن اب ان صفات کو اللہ نے اپنے بندوں کے اندر بھی ٹرانسفر کیا ہوا ہے. یہ ایک عام بندے کی بات کر رہا ہوں. تو جب اللہ نے عام بندے کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں رکھی ہیں, مثال کے طور پر اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اب یہ اول آخر اللہ کے بھی نام ہیں اور اول آخر مصطفیٰ جان رحمت کے بھی نام ہیں. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے نا یہ صفات ہم مصطفیٰ جان رحمت کے اندر جو مان رہے ہیں یا کسی ولی کے اندر مانتے ہیں یا کسی ولی کی عطا ہم مانتے ہیں کہ ولی عطا کرتا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو بھی ہم مانتے ہیں ان کی وہ نوعیت نہیں ہے جو خدا کی ہے. ہاں, جو صفات خدا کے ساتھ خاص ہیں وہ بندوں کے اندر نہیں پائی جا سکتی ہیں. اب وہ صفات اگر بندوں کے اندر ہم مطلقاً بھی مان لیں گے تو اب وہ شرک ہو جائے گا. یہ صفات کے حوالے سے نا یہ ایک کیٹیگری بنتی تھی, میرا دل میں نے چاہا کہ آپ کو بھی یہ سمجھا دوں کہ صفات کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہوتی ہیں. مثال کے طور پر حی القیوم, اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ قائم رہے گا, ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ قائم رہے گا. اب یہ صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتی. لیکن سمیع بصیر ہونا اللہ کا علیم ہونا, اللہ کا جاننے والا ہونا, یہ ایسی صفات ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو بھی آگے تفویض فرمائی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین کتاب العرب کے اندر ارشاد فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب میں نے انسان بنایا تو انسان کو اللہ فرماتا ہے میں نے خلیفہ اپنا بنایا ہے. تو اللہ نے جب انسان کو خلیفہ بنایا ہے نا تو اپنے اس خلیفہ کو اللہ نے اپنی کچھ صفات بھی تفویض فرمائی ہے, اور جو صفات انسان کو عطا کر دی گئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہیں, وہ انسان کی ذاتی نہیں ہے. ہمارا سننا اللہ کی عطا ہے, حالانکہ اللہ بھی سنتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہمارا دیکھنا اللہ کی عطا ہے, اللہ بھی دیکھتا ہے لیکن جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہمارے دیکھنے اور اس کے دیکھنے کے اندر بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. ٹھیک, تو بات کو یہیں پر وائنڈ اپ کروں گا. توحید اور شرک. توحید کیا ہے؟
سورہ اخلاص۔ شرک کیا ہے؟ توحید کی کسی بھی چیز کی نفی کر دینا، کسی بھی چیز کا انکار کر دینا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، باقی چیزوں کی طرف ہم ابھی نہیں گئے۔ شرک فی الذات کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنا دینا، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود مان لینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو قدیم مان لینا، اللہ کے بیٹے جو ہے نا وہ بنا لینا، بیٹیاں بنا لینا، یہ شرک فی الذات ہے۔ اور شرک فی صفات کیا ہے؟ کہ جو صفات اللہ نے انسان کو عطا کی ہوئی ہیں، یہ ماننا کہ جن کوالٹی وائز جو صفات اللہ کی ہیں وہی انسان کی ہیں، یہ شرک فی صفات ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہ بولیں کہ یہ صفات ہیں تو انسان کی، لیکن یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور جو اللہ کی صفات ہیں وہ اور ہیں، انسان کی صفات ہیں ان کی کوالٹی اور ہے، تو اب یہ شرک فی صفات نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ شرک کے حوالے سے آپ لوگوں کے جو بھی ذہنوں کے اندر اشکالات ہوں گے وہ حل ہو گئے ہوں گے۔ اگر کسی کا جو ہے نا وہ کوئی سوال رہتا ہے، کسی نے کوئی پوچھنا ہے، میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، آپ اس سے رابطہ کر کے تو آپ جو ہے نا وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔